الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए या महर मुकर्रर हो। इस सूरत में कुछ न कुछ देना जरूर चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी वसत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी मुक्तरत के मुताबिक मारूफ तरीक़ा से दे। ये हक है नेक आदमी पर। अगर तुमने हाथ लगाने से कबल तलाक दी हो लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस सूरत में निस्फ महर देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बढ़ते महर न ले या वो मर्द जिसके इख्तियार में अक़्दे निकाह है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे। तुम यानी मर्द नरमी से काम लो और ये तक़वा से ज़्यादा मुनासबत रखता है। आपस के मामलात में फ़याज़ी को ना भूलो, तुम्हारे आमाल को अल्लाह देख रहा है। अपनी नमाजों की हिफाजत रखो, खुसूसन ऐसी नमाज जो कि दरमियान महासने सलाह है, दरमियान की नमाज है। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फर्माबरदार गुलाम खड़े होते हैं। बदअमनी की हालत हो तो खा पैदल हो खा सवार, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो। और जब अमन मयसर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिससे तुम पहले ना वाकिफ थे। तुम में से जो लोग वफात पा जाए, पीछे बीवियां छोड़ रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक इनको ना नफका दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाए। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करे इसकी कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब इक़्तिदार रखने वाला और हकीम और दाना है। इस तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ न कुछ देकर रुखसत किया जाए। ये हक है मुत्तकी लोगों पर। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तलाक और इद्दत का टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे 2 किस्म के केसेस रखे जा रहे हैं कि महर फाइनल नहीं था और तलाक हो गई, और रुखसती से कबल यानी कि महर फाइनल था और फिर उसके बाद हाथ लगाने से कबल रुखसती से कबल तलाक हो गई हो। मुख्तलिफ सिनारियोस की बात हो रही है। चूँकि फ़िक़ही मसला है, आई एम सॉरी टू से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो आप किसी भी आलम की आयात नंबर लिख के तो सर्च कर सकते हैं 236 से लेकर 242 तक। मुझे जो आयात से जिन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा टच किया है वो कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि अल्लाह ताला महर के बारे में फ्लेक्सिबल है। महर इट्स ओके कि अगर यानी शादी निकाह से पहले फाइनल होना ज़रूरी नहीं है, उसके बाद भी किया जा सकता है। एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी समझ आ रही है, और दूसरा ये कि उसमें भी यानी जैसे इसमें बताया जा रहा है कि
عورت معاف کرنا چاہے یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس میں تبدیلی لانا چاہے، تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ معروف طریقے سے کرنا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ان آیات کو پڑھ کے کہ اچھا بھائی لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے کہ طلاق ہو جائے، رخصتی نہ ہوئی ہو اور مہر فائنل ہوا ہو۔ اچھا، الفاظ دیکھیں آیات کے، یعنی جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہے کہ شادی ہوئی اور ہو سکتا ہے مہینے 2 بعد ہی طلاق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حرج نہیں ہے، ایسے اور ایسے کر لو۔ تو تھوڑی دیر کو تصور کیجئے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کسی کی شادی ہوئی ہے دھوم دھام سے اور اس کو 2 ماہ بعد طلاق ہو گئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی اس لیول پہ ہے کہ اتنا خام ہو کے اس پہ کمنٹ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، کوئی کرٹیسزم نہیں دے رہا، اٹس مائنڈ بلوئنگ۔ ہم جس سوسائٹی میں ہیں، ہم جہاں پہ ہیں، ہمارے لیے یہ سوچنا کہ شادی کے فوراً بعد طلاق ہو گئی ہے تو جب تک ہمیں وہ یعنی کیوریاسٹی رہے گی، اچھا کیا ہوا، ایسا کیا ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کمنٹ نہیں کر رہا، تو پھر ہمارے پاس کیسے اتھارٹی آ جاتی ہے؟ اور کیونکہ ہو سکتا ہے زبردستی کی شادی ہوئی ہو اور وہ نہ بن سکتی ہو، تو اب لوگ تو ناراض ہوتے ہیں مگر اللہ نہیں ناراض ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ لا جناح، یعنی جیسے اٹس اوکے، نہیں بن سکی اٹس اوکے، چھوڑ دو۔ لیکن ہمارے سوشل پریشر بہت زیادہ ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ سوشل پریشر نہ ڈالو، اور کپل کو کہا جا رہا ہے کہ سوشل پریشر کے انڈر نہ ہو، اٹس اوکے۔ یہ نہ دیکھو کہ ابھی تو اتنے ہفتے ہوئے ہیں شادی کو۔ ہاں، یہ کہ جو سیپریشن کا راستہ ہے قرآن اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے کہ وہ اچھی طریقے سے ہو، گفٹ دے دو۔ اب گفٹس کو بھی فکس نہیں کیا گیا، بار بار کہا جاتا ہے کہ جو تم افورڈ کر سکو، یعنی کانسیپٹ کے پیچھے کیا ہے کہ بھئی اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے، کیونکہ طلاقوں کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ارد گرد کے جو ہیں ہم سننے والے ہیں، ہمارے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، جن پہ گزری ہوتی ہے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہرٹ ہو کے نا تو وہ کچھ ایسا کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حقاً علی المحسنین، کہ یہ اللہ کا حق ہے تم پر، یعنی تم ہو سکتا ہے تمہاری غلطی نہ ہو، تم نے ایسا کچھ نہ ہوا کیا ہو کہ جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئی، لیکن یہ کہ تم نے احسان کرنا ہے، ایکسٹرا کرنا ہے، باعزت طریقے سے کرنا ہے، تانے نہیں دینے۔ اچھا، اب پھر ایک اور بات جو یہاں سے سیکھنے کی ہے کہ جب مہر کی بات آتی ہے تو یہاں پہ جیسے ہمارے یہاں مہر میں کئی صورتیں دکھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت اتنا زیادہ مہر مانگ لے کہ جس میں مرد افورڈ نہ کر سکتا ہوں، تو یہ بھی نکاح کو مشکل بنانے والی بات ہے، کیونکہ مہر نکاح کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس کو مذاق نہیں بنایا جا سکتا۔ یا پھر یہ لوگ کہنا کہ کوئی بات نہیں، اتنا لکھوا دیں اور دینے کی نیت نہ ہو، یہ اور اس کو سیریس نہ لیا جائے، یا پھر بعد میں مرد یہ کہے کہ میں اتنا کچھ تمہیں کما کے لا کے دیتا ہوں تو اب تم مہر بھی مانگو گی on top of that۔ تو مہر کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس کو بہت سیریس لیا جانا چاہیے۔ ایک اور بات مہر کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مہر تو مطلب کھجوریں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، مہر کھجوریں ہو سکتی ہیں کیوں جی؟ اس لیے کہ صحابہ کی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ اور کون سے کام صحابہ والے کرتے ہیں؟ کیا آپ نماز صحابہ جیسی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے تو دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا تو ان کے پاس کھجوریں بچیں۔ اور کون سا کام ہے جو آپ ان کے لیول کا کرتے ہیں کہ پھر آپ کہیں کہ ہاں میں نے ان جتنی کھجوریں دینی ہیں؟ یعنی اس کو سیریس لینا چاہیے نا، اور عورت کو بھی ظاہر ہے اس کو اس طرح نہیں بنا دینا چاہیے کہ ملینز اور لاکھوں کروڑوں میں مانگ لے۔ اور یہ سوچنا کہ گھر والی بات ہے، اس کو ہم جیسے تیسے بھی کر لیں، قرآن اس کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس میں فلیکسیبلٹی ہے، مہر آدھا دے دینا یا یہ کہ معاف کر دینا، یہ دونوں صورتیں جائز ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ تقوی کی بات پھر بیچ میں لائی جا رہی ہے۔ طلاق ایک ٹریجڈی ہے، اس میں دونوں فریق ہو سکتا ہے ہرٹ ہوئے ہوں، دونوں پارٹیوں کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے، جانتے یا نہ جانتے، نیت نہیں تھی لیکن ہو گیا۔ اب اس نقصان کو کم کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ
وہ تمہارے بس میں نہیں تھا, نہیں بنی, لیکن اب ایسے کرو کہ سپریشن اچھے طریقے سے کر لو, فیورز کے ساتھ کرو. اور فرض کرو کہ اب دونوں کہیں اور رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب وہ پارٹیاں ان کے بارے میں گوسپ نہ پھیلائیں, دوسری جگہوں پہ جا کے یہ نہ کہیں کہ دیکھا ہم تمہیں بتائیں کہ ہمارے یہ ڈائیورس کیوں ہوئی ہے, اور باقی جگہوں پہ رشتے کو روکنے کی کوشش کرنا. یہ ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. اٹس ویری سینسٹیو, یعنی نا بال کھڑے ہو جاتے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی سے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا. اور مزے کی بات کہ طلاق کی بات کرتے کرتے ایک دم سے بیچ میں ایک آیت آئی جس کو میں نے آپ کے سامنے 2 دفعہ تلاوت کیا. اٹس سچ اے بیوٹیفل آیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اچھا, اس میں کئی باتیں, کئی پوائنٹ نوٹ کرنے والے. پہلا پوائنٹ کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے, 2 کانسیپٹ ہے نا, کہ بلکہ ہر دور میں یہ رہے, صرف ہمارے یہاں نہیں, ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ انسان نے ٹھوکر کھائی ہے. نیکی کا یہ کانسیپٹ, اس پہ ہم پہلے بات کر چکے آئے تھے بر کے حوالے سے, آپ وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. کہ ایک طرف کہ بھائی نیکی سمجھنا کہ صرف عبادات کافی ہیں, باقی بندہ جو مرضی کرے, بس حج اور عمرے پورے کر لے, نمازیں پوری کر لیں. ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے. دوسری ایکسٹریم کہتی ہے میں دل کی اچھی ہوں, کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی, تو کیا ضرورت ہے کہ پھر ہم نماز بھی پڑھیں. تو اسی طرح یہ 2 ایکسٹریم کنسیپٹ ہیں جن کو قرآن نے بیلنس کیا, بلکہ انفرادی طور پہ کیا, قوموں نے بھی کیا. عیسائیوں نے کہا کہ باڈی کی ضرورت نہیں ہے, بس ریچول, یور ہارٹ, آل اباؤٹ یور ہارٹ. وہ ہارٹ کی بہت بات کرتے, تو انہوں نے ساری ریچولز پکڑ لیے, یعنی انہوں نے ریچولز کو ختم کر دیا. اور جوز کے ہاں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ریچولز کو دانتوں سے پکڑ لیا اور اس کے اندر کی روح ختم کر دی. اب ممکن تھا کہ ہمارے ہاں کوئی ویسے تو بہت زیادہ عبادات میں ہوتا, اس کی نماز کبھی نہ قضائی ہو, لیکن جب معاملات آتے, طلاق کی بات آتی یا خاتون کی زندگی میں آتی, کہ ویسے تو آگے پیچھے وہ بہت نیک فیملیز ہیں, لیکن جب طلاقیں یا وفات ہوئی تو اس وقت اسلام کو اٹھا کے اس لیے پیچھے کر دیا گیا کہ اسلام تو صرف عبادات تک ہے, ہم اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں انوالو نہیں کر سکتے. اس وقت ہم اللہ کی نہیں سنیں گے. جتنی دیر ہم اس کرائسس سے گزرے ہیں, اس وقت ہم اللہ کی کیوں سنیں؟ اس وقت ہم اپنے دل کی سنیں گے, معاشرے کی سنیں گے. ہم چونکہ ہرٹ ہیں, یعنی اپنے رویوں کو جسٹیفائی کر لینا. ایک تو پوائنٹ یہ ہے. دوسرا ایک بہت اہم نقطہ ہے جو مجھے بہت کلک کیا, میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, کہ شادی دیکھیں صلہ سے ہے نا, جوڑا جا رہا ہے, ملاپ ہو رہا ہے. اور جب جوڑا ملتا ہے اور طلاق اور وفات کی وجہ سے وہ کٹ جاتا ہے, وہ تعلق کٹ جاتا ہے, تو اب ایک انسان اکیلا رہ گیا ہے. اب اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے. اور ایز اے تھراپسٹ جب میں بہت سارا تھراپی سیشنز کرتی ہوں, تو ایک چیز جو ہم سب میں کامن ہے, یعنی کسی نہ کسی درجے میں ہم میں ہے, ہم ہر وقت ایک لیول پہ نہیں رہتے, تو کبھی ہوتی ہے, کبھی ادھر, کبھی اتنی آ جاتی ہے. اور وہ یہ کہ ہم جب کوئی کرائسس ہوتے ہیں تو وہی لک اراؤنڈ, ہم کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں, کوئی ہو جس پہ ہم, کوئی کندھا ہو کسی پہ ہم روک دے, کوئی سے دل کی بات کہے. اور جب ڈائیورس کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کسی کو کچھ سمجھا نہیں پاتے نا, الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے. بڑا سینسٹیو موقع ہو سکتا ہے, یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ہی آپ کے اس ڈیسیجن کو نیگیٹو لیں. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ بیچ میں نماز کی بات رکھ رہا ہے کہ نماز ایسے میں وہ تمہارا سورس بنے گی, تم اس کی حفاظت کرنا, تم اس کے ذریعے اس تکلیف کو, یعنی اٹ از لائک اے تھراپی. اور تھراپی کا ایک سیشن بہت مہنگا ہوتا ہے, اس کی قیمت ہزاروں میں, کئی 100 میں ہوتی ہے. تو آپ 5 تھراپی سیشنز لے رہے ہیں فار فری. اس میں اب دیکھیں جسم روح دونوں موجود ہے نا, اور دین نام ہی اس چیز کے, اس میں ریچولز بھی ہیں, باڈی بھی ہیں. نماز میں ایک روح بھی ہے اور اس کے جسم بھی ہے, رکوع, سجود, وضو, یہ سارا کچھ ہے. یہ سارا کچھ تم یہ کرو, یہ ریچول کرو, اور ساتھ اس کی روح کو بھی رکھو, تو اس سے تمہارا خود بخود کیتارسس ہوگا, یو ول فیل کام. اور آپ نے کئی بار آزمایا ہوگا کہ جب
آپ کا دل پریشان ہوا اور آپ نے رو رو کے نماز پڑھی، سجدہ کیا، تو اس کے بعد یو فیلٹ بیٹر. تو یہ فیل بیٹر کی کیفیت ظاہر ہے آپ کا کنیکشن ہوا نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں نماز کا رخ کرتے تھے. تو پھر یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ہر وقت اویلیبل ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ ہمیں انسانوں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، ہم انسان ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم کسی سے شیئر کریں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اتری اور پریشان ہوئے اور انہوں نے آ کے پھر اپنی وائف پارٹنر سے شیئر کیا. اسی طرح بنیامین حضرت یوسف کے بھائی، وہ بہت ہرٹ سے اپنے بھائیوں کے رویے سے، تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی یوسف سے شیئر کیا کہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ سب غیبت میں نہیں آتا، شیئر کریں، ضرور کریں. لیکن یہ ان کچھ کرائسس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے ایک ہی صورت ہوتی ہے نماز. اب یہاں پہ درمیانی نماز کی بطور خاص نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی. درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ اس سے قبل کہ اس کی بات کریں ایک اور پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اکثر لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں صرف نماز کا حکم صرف حدیثوں میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. تو اس چیز کو ایکسکیوز بناتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں کہیں قرآن میں 5 نمازوں کا حکم ملا، تو کوئی ضروری تو نہیں ہے پھر. اچھا، اگر آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں تو اس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے. ویسے تو قرآن الفجر یا صبح اور شام کی تسبیح سے علماء نے کہا ہے کہ مراد نمازیں ہیں، لیکن اگر یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پہ بھی 5 نمازوں کا ذکر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حافظو علی الصلوات، صلوات کی جمع کا صیغہ ہوا. اگر تو بات ہوتی 2 نمازوں کی تو صلاتین 2، کیونکہ عربی واحد زبان ہے جس میں 2 کے لیے ایک الگ ٹرم استعمال ہوتی ہے. واحد، جمع اور درمیان میں 2 کے لیے تثنیہ ہے. تو یہ نہیں کہا کہ 2 نمازوں کی حفاظت کرو، صلاتین نہیں کہا، جمع کہایا، تو اس کا مطلب 2 سے زیادہ ہے. 2 سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہیں؟ 3. اچھا، اگر ہم اس کو 3 لیتے تو پھر 3 کا تو ہاف نہیں ہو سکتا نا. والصلاۃ الوسطیٰ، درمیان والی نماز کا ذکر آ گیا. تو درمیان 3 کا درمیان نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں 4 ماننا پڑیں گی کہ 4 نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی، کیونکہ تبھی وہ 5 بنیں گی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ 5 نمازیں مراد ہیں. اور درمیان کی کیا بنی؟ علماء کی بہت ساری رائے ہے. کچھ نے فجر کہا، عشاء کہا، ظہر، عصر، مغرب، مختلف رائے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث، ایک روایت کوٹ کی جاتی ہے کہ کسی غزوے میں آپ کی نماز عصر کی چلی گئی تو آپ نے اس طرح کے الفاظ فرمائے کہ دشمن کی وجہ سے ہماری صلاۃ الوسطیٰ ضائع ہو گئی. تو علماء نے وہ بھی ریفرنس لیا ہے کہ شاید اس سے وہ مراد ہے. بہرحال مختلف اوپینینز ہیں، لیکن کوسچن یہ ہے کہ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ عصر کی نماز ضائع نہ کرو؟ اللہ تعالیٰ کہتا نا صلاۃ العصر کی زیادہ حفاظت کرو. اللہ نے لفظ ڈیفائن نہیں کیا، فجر کا نام نہیں لیا، ظہر کا نہیں لیا، جبکہ وہ لے سکتا تھا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہمیں ایک نمبر دے دیتے کہ فلانی رات مسٹ لیلۃ القدر ہے، لیکن نہیں دیا، اسے مسٹری رکھا. اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہم پاکستانی اور بات ہے اس کو فکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صحابہ جو ہے وہ تمام راتیں جاگا کرتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے. تو اس لیے یعنی یہ غلط ہوگا کہ ہمیں ساری راتوں کو مائنس کر دیں. تو اللہ نے مسٹری رکھا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پہ سرچ کریں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ ہم ہر نماز کو درمیان کی نماز سمجھ کر اس کی حفاظت کریں اور اس کو زیادہ we take it more serious. اچھا، اور ایک اور اگر ہم اس کا مطلب لینا چاہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق کی حفاظت، یا 2 نمازوں کے درمیان کی جو کنیکشن ہے اس کی حفاظت کرو. یعنی نماز سے تم چارج کرو، اپنے آپ کو ہیٹ اپ کرو، اور پھر جو اگلی نماز کے درمیان تک جو تمہارا کنیکشن ہے اس میں یہ نہ سمجھو کہ اب چونکہ میں کرائسس سے گزری ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو why have to follow Allah's law، میں اب اللہ کی کیوں سنوں؟ جب تک دوسرے نہیں سن رہے تو اٹس اوکے، جب تک سارے نیک اچھے مسلمان نہ بنے میرے لیے بھی اسلام پہ چلنا ضروری نہیں ہے. کہا جا رہا ہے نہیں، تم نے درمیان میں بھی اس کنیکشن کو اسٹیبلش رکھنا ہے. اچھا، پھر اسی کے ساتھ ذکر آ رہا ہے کہ نماز پیدل، سوار، امن کسی بھی حالت میں کی جا سکتی ہے. اچھا، امن اور خوف کی حالت میں نماز کا ذکر ہم سنتے پڑھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ اس زمانے میں مکہ اور مدینہ میں ہی تھا. اب بھی
چند صدیاں پہلے کی بات ہے کہ اسپین میں جب مسلمانوں کا قتل عام کیا عیسائیوں نے، اور جو مسلمان زندہ بچ کے ان کو زبردستی عیسائی بنایا گیا، ان کو سور کا گوشت اور شراب پلائی جاتی تھی، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اللہ اور رسول کو برا بلا کہیں، یعنی نماز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نماز کے اوقات میں اسپینش فوجی باقاعدہ چھاپے مارتے، اور جیسے ہی کسی کو نماز پڑھتا دیکھتے اس کو فوراً قتل کر دیتے۔ تو یہ وہ خوف کی حالت تھی کہ جس میں علماء نے اجازت دی کہ آپ اشاروں سے نماز پڑھیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ بائبل کی کاپی ساتھ رکھ لیں جیب میں۔ یعنی حالت اضطرار یہ ہو چکی تھی کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے جس سے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو لوگوں نے کیا شروع کر دیا کہ اسپین میں یعنی دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے، دیوار کی اور نماز کی نیت کر لیتے۔ اب دیوار کی طرف منہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ فوجیوں کو شک بھی نہ پڑے کہ رکوع اور سجدہ، کیونکہ دیوار کے سامنے تو سجدہ اور رکوع نہیں ہو سکتا، تو اس سے ان کو لگتا تھا کہ ہاں یہ تو نماز نہیں پڑھ رہے، ویسے ہی کھڑے ہیں۔ اور علماء نے یہ کہا کہ جیسے ہی فوجی چھاپا مارے تو جیب سے بائبل نکال کے سامنے پکڑ لو اور آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ لو۔ تو ایسے ہی ہوا۔ اب فوجی آتے، وہ دیکھتے کہ بائبل پڑھ رہے ہیں تو عیسائی ہیں، تو وہ چھوڑ دیتے ان کو۔ اس طرح یعنی کئی نسلیں گزری کہ انہوں نے اس طریقے سے، جب تک ان کا عیسائیوں کا ہول رہا، انہوں نے اس طریقے سے نماز پڑھی۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی صرف اسپین وہ ملک ہے کہ جہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو عیسائی ملیں گے جو دیوار کی طرف منہ کر کے بائبل پڑھ رہے ہوں گے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل میں یہ ان کا ریچول آیا کہاں سے، کہ ان کے باپ دادا مسلمان تھے۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ اسپین میں لوگ ڈسکور کر رہے ہیں کہ ان کی پچھلی نسلیں مسلمان تھی، اور اپنے باپ دادا کو کھوجتے کھوجتے جو ہے وہ اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ لیکن باقی پوری عیسائی دنیا میں یہ والا ریچول یہ وہ نہیں کرتے پریکٹس، دیوار کی طرف منہ کر کے بائبل پڑھنے کی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اسپین میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو اصل میں اس کے پیچھے یہ قصہ ہے۔ تو اب یہ خوف کی حالت میں مسلمانوں نے، یعنی اصل میں نا جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں نا تو امیجن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا کوئی کیسے بھی ہمارے سامنے، جیسے چائنا نے کیا، کیمپوں میں مسلمانوں کو لوہے کی جیکٹیں پہنا دی جاتی تھی کہ وہ نماز نہ پڑھیں۔ کچھ کے بی بی سی پہ انٹرویو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے ان کو، یعنی ان کے اندر سے اسلام کو کھینچا گیا نا۔ تو بات یہ کہ دل سے ایمان نہیں کسی کوئی نکال سکتا، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو مسلمان ان حالتوں سے گزرے ہیں، اور میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اگر ہمیں 5 وقت کا سجدہ ہم آزادی سے کر پا رہے ہیں اور ہمیں کوئی خوف کی حالت نہیں پیش آئی، تو ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ اب ایک اور نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ نے کہا کہ پھر جب امن پالو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو ایسے یاد کرنا جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، ویسے ہی نماز پڑھنا، کیونکہ نماز کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں نہیں سکھایا کہ کیسے وضو کرنا ہے اور کتنی سنتیں پڑھنی ہے، رکوع سجدہ کیا پڑھنا ہے نماز میں، تشہد کب پڑھنا ہے، سلام کب پھیرنا ہے، اللہ نے تو نہیں سکھایا۔ تو پھر کس نے سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے سکھایا۔ تو اس کا مطلب کہ قرآن اور حدیث کو جو لوگ الگ کرتے ہیں کہ نہیں قرآن میں تو نماز کی بات نہیں کی گئی تو اٹس اوکے، تو ایسا نہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اس کی بات یعنی دونوں کی ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ جہاں ہم آگے جا کے پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں جب ہم قرض کا لین دین پڑھیں گے، جو سب سے لمبی آیت کہی گئی ہے وہ لین دین لکھنے کے بارے میں، اس میں بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سکھایا ہوا علم ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ فائنینس، بینکنگ، یہ تو ایک سیکولر علم ہے، یہ تو دنیا کا علم ہے، اللہ اس کو کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا سکھایا ہوا علم ہے؟ فزکس، کیمسٹری، فائنینس، اس سے پتہ چلا کہ یہ علم بھی اتنے ہی مقدس ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جب مسلمان فزکس کیمسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تب بھی یعنی ہمارا دین اس کو لمیٹڈ نہیں کرتا۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ کہ یہاں پہ ایک اور صورتحال، اس ٹاپک کو ختم کرنے سے پہلے
ایک بات اور رکھ دی کہ بھئی عدت کے مدت میں بیویوں کو گھروں سے نہ نکالا جائے، 1 سال تک ان کو رکھا جائے، ان کا خرچ ذمہ داری. اب سسرال والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا میاں تو چلا گیا تو اب تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو. ان کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے. اور پھر اگر عورت جو ہے اس کو یہ کہنا، سوری اباؤٹ دیٹ، عورت یہاں پھر یہ کہ اس کو دباؤ ڈالنا کہ تم چونکہ ہمارے گھر کی عزت ہو تم نکل نہیں سکتی، وہ بھی نہیں کر سکتے. اب کہا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد جو بھی کرنا چاہیں اس کا حرج نہیں، جو بھی کرنا چاہیں، ہو سکتا ہے وہ شادی کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں، ہو سکتا ہے وہ بزنس کرنا چاہیں، جاب کرنا چاہیں، سنگل مدر کے طور پہ رہنا چاہیں، none of your business، وہ تم ان کو کرنے دو. اچھا، اب پوری جو ہم نے آیات پڑھی اس میں ایک چیز جس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر اور حیران کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی باتیں کرتے ہوئے کہیں پہ بھی کوئی بات ایسی نہیں کی، کوئی کرٹیسزم نہیں، کوئی کمنٹ نہیں. اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں بار بار چیزوں کو پہ بہت زیادہ کمنٹ کیا جاتا ہے. ہمیں یعنی قرآن جو وسعتیں دے رہا ہے اس پہ تو طلاق کو بہت آسان بنایا گیا ہے. اب ہمارے علماء بعض دفعہ اس کو اس طرح نہیں کرتے، شاید ان کے اندر خوف ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہم نے جس طرح قرآن نے اتنا آسان بنا کے بیان کیا ہوا ہے، اگر ہم نے اس طرح بہت زیادہ آسان بنا کے بیان کیا تو پھر تو بہت طلاقیں ہونے لگ جائیں گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کس چیز کو کیوں آسان کرنا ہے. پہلی چیز یہ کہ آسان ہے لیکن بیلنس ہے، یعنی نکاح کا اختیار عورت کو نہیں، یعنی طلاق کا اختیار ڈائریکٹ نہیں دیا گیا، خلا کا راستہ ہے. اور بار بار کہا گیا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے. اور جب خلا لے گی تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین جاتی تھی، پھر اس کے بعد قاضی کا کانسیپٹ یا عدالتیں یا پر یا خاندان برادری، یعنی ایک فلٹر لگایا گیا ہے. اور اس میں جمع کے سیگے ہم نے پڑھے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں وسعت اور حکمت والا ہوں، میں کسی وجہ سے نکاح اور طلاق کو آسان رکھ رہا ہوں. اور میں تھراپسٹ ہونے کے ناطے سمجھی ہوں کہ خواتین جب یہ سوچتی ہیں نا کہ بھئی بچوں کو باپ کی ضرورت ہے اور وہ بار بار وہ کرائسس سے گزرتی ہیں یا رسک کا سوچتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سینسٹیو چیزوں کو بہت زیادہ نوٹ کیا ہے، کیونکہ وہ جو گھر اصل میں سکون کی جگہ ہے. اور اگر گھر میں ہی سکون نہ رہے تو پھر وہاں جس طرح کی نسل پروان چڑھے گی، وہاں وہ خاتون جس کو میں کہتی ہوں زہریلی مائیں بن جاتی ہیں. دیکھیں نیور بی اے گڈ مدر جب ان کو ذہنی سکون نہیں ہوتا، جب ان کو وہ ٹارچر ہو رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ سوچیں کہ اگر آپ کا اپنا لباس آپ سے لڑنا شروع ہو جائے، آپ سے جنگ شروع کر دے، کڑھائی والے کپڑوں میں کوئی تار ہی نکل کے آ جائے تو بتبا اس کی چبھن آپ ہی جانتے ہیں. تو اب ہمارے میں کیا ہوا، ایکسٹریم پہ چلے گئے، 20 سال سے کٹھے رہ گئے ہیں، جانور ہیں بھائی، ادھر جنازہ ادھر ہی نکلنا چاہیے. اور وہ اس میں جب ان بچوں کی تھراپی سیشنز کرتی ہوں جو ایسے گھرانوں سے آئے ہوتے ہیں جہاں ماں باپ کی نہیں بنتی تھی، یقین مانے ان خواتین کے آج اپنے بھی بچے ہیں لیکن وہ اس چیز سے نکل نہیں پائیں، وہ چیز ان کو آج بھی ڈیمیج کرتی ہے. تو وہ گھر جو ٹارچر کے اڈے بن گئے، سیل بن گئے ہیں، اسلام میں ایسا کنسپٹ نہیں ہے. نہیں بنی راستہ کھلا ہے. ہاں شادی ایک مقدس بندھن ہے، یعنی اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ طلاق دیتے چلے جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، نہیں کہا جا رہا ہے نہیں بنے گی ٹھیک ہے ختم کر دو. لیکن سارا زور کس بات پہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ رخصت کرنا پڑے تو ابیوسف نہیں بننا. یعنی جو کہہ رہا ہے کہ طلاق اتنے اچھے طریقے سے دینی ہے تو وہ رب کیوں نہیں چاہے گا کہ پھر کپلز آپس میں اچھے طریقے سے کہیں، یعنی میک سینس. جو چھوڑنے کے وقت اتنی زیادہ، یعنی ابھی تک ہم دیکھیں ہم کہاں سے چلے تھے، آئی تھنک 178 سے ہم چلے تھے اور اب 242 تک ہم پہنچے ہیں اور ایک ہی ٹاپک ہم نے دیکھا. اب آگے سے انفاق کی بات ہو رہی ہے، کچھ قصے آ رہے ہیں، کہاں خرچ کرنا اللہ کو خوش کرتا ہے اور کہاں خرچ کرنا برا خرچ ہے جس کو سود کہا گیا. لیکن ساروں میں بات آئی کہ دیکھو اگر طلاق ہو رہی ہے تو پھر اس کا خیال رکھنا، یہ بھی جسٹ بی کیئرفل، یہ بھی کر دینا وہ بھی کر دینا، ایکسٹرا کر دینا، ایسے کر دینا. سارا فوکس کس بات پہ تھا کہ سیپریشن اچھے طریقے سے ہو. تو پھر اس سے کیا سمجھ آئی کہ رہنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے رہو. یعنی پھر
جو سپریشن کو ایمفسائز کر رہا ہے. hope you got my point. I'm repeating myself. اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ خود آخر پہ یہاں پہ بات اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ یہ میری نشانی ہے، ان پہ غور کرنا، عقل سے کام لینا، میرے یہ احکامات ہیں، ان پہ غور کرنا. حقاً المتقین، یہ حق ہے اللہ کا متقی پہ. صرف نمازیں پڑھ کے مجھے خوش نہ کرنا، جب تمہاری زندگی میں کرائسس آئیں گے تو اس وقت بھی میری باتوں کا دھیان رکھنا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.